8 फरवरी को होने वाला इंतखाब आहिस्ता आहिस्ता जान पकड़ रहा है। मुख्तलिफ जमातों ने अपने घोड़े दौड़ाने शुरू कर दिए हैं। एक जमात जो सबको हैरान कर सकती है मुमकिन तौर पर, इसका नाम है तहरीक लबैक पाकिस्तान। याद रहे कि मौजूदा सूरत हाल में तहरीक लबैक पाकिस्तान उन जमातों में से एक जमात है जिन्होंने पाकिस्तान भर में सबसे ज़्यादा कैंडिडेट्स खड़े किए हैं। यह भी याद रहे कि 2018 में लाहौर के तमाम हलकों से इस जमात ने अपने कैंडिडेट्स खड़े किए थे। तहरीक लबैक ने मुल्क भर से 22 लाख से ज़ायद वोट लिए। वोटों के एतबार से पाकिस्तान में ये 5वीं बड़ी जमात थी। कौमी असम्बली में डाले गए मजमूई वोटों का तनासब इतना ज़्यादा नहीं था, मगर फिर भी 4.1% के तनासब से तहरीक लबैक ने अपना लोहा मनवाया। पंजाब में इनकी हालत इससे बहुत बेहतर थी। वोटों के एतबार से तीसरी बड़ी जमात बनी और पंजाब के मुख्तलिफ अजला से 16,90,000 वोट हासिल किए। आपको ये भी बता दें कि पंजाब से कौमी असम्बली की 141 नशिस्तों में से 139 पर अपने उम्मीदवार खड़े किए थे, जिसमें से तकरीबन निस्फ ने तीसरी पोजीशन हासिल की। साद रिजवी जो एक शोला बयां मुकर्रर हैं, उनका ख्याल है कि इस मरतबा उनकी जमात ने फटे चक देने हैं। हमने साद रिजवी से इंटरव्यू का बंदोबस्त किया और मुख्तलिफ मामलात पर उनके स्टूडियो में बैठकर उनसे बात की। इस मरतबा इंतखाबात की जो तैयारी है वो पिछले इंतखाबात से कितनी मुख्तलिफ है, इसके ऊपर अगर आप हमें बताएं कितने कैंडिडेट्स फील कर रहे हैं, कहाँ कहाँ से? खुद तो आप शायद 2 कौमी असम्बली की नशिस्तों से लड़ रहे हैं। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। जो इलेक्शन है वो 2018 से 2023 तक हमने ग्राउंड पर वर्किंग की है और बाकी तमाम जो चीज़ें हैं, आलात हैं, वो सोशल मीडिया हो, सियासी मीडिया हो, किसी वहाँ तक तो हमारी रसाई जहाँ तक मुमकिन हुई हमने की है। लेकिन हमने ग्राउंड पर वर्किंग की। अल्हम्दुलिल्लाह हम पहले से ज़्यादा ज़ोर और पहले से ज़्यादा तादाद में और पहले से ज़्यादा तरीके से हम आए हैं इलेक्शन के अंदर। और हमने ये ऐलान किया था तहरीक लबैक पाकिस्तान ने कि इलेक्शन जिस वक्त भी होगा तहरीक लबैक तैयार होगी। और तो हमेशा ही आप तैयार रहते हैं, तो रैलीज तो आपकी चलती रहती हैं। काम इलेक्शन के लिए हमने ऐलान किया था कि इलेक्शन जिस वक्त भी कराएं, हमारी यह है कि आइन के मुताबिक कराए जाएं। अगर उसमें भी कोई रास्ते निकाले गए तो भी जिस वक्त इलेक्शन का ऐलान होगा, वो 30 दिन में हो, 60 दिन में हो, 90 दिन में हो, तहरीक लबैक तैयार होगी। 2 हलकों से इलेक्शन के लिए मैंने खुद कागज़ जमा करवाए हैं। बहरहाल ये समझें कि तहरीक लबैक करेन का जहाँ से निशान है वो मैं हर जगह वहीं खुद लड़ रहा हूँ इलेक्शन, और मेरी जमात लड़ रही है। तकरीबन आप मुझे बता रहे थे 88 या 90% हलकों पर आपने अपने कैंडिडेट्स जो हैं वो खड़े। जी, सिंध में तकरीबन 85%, पंजाब में 95% और बलूचिस्तान में तकरीबन 55% और KPK में भी तकरीबन इस टाइम है 57%। 2018 के इंतखाबात में तज्जियाती तौर पर आपकी जमात को मुतारफ़ करवाया गया। आपकी अपनी कारकर्दगी ने 5वीं बड़ी जमात वोट लेने वाली पाकिस्तान में, तीसरी बड़ी जमात वोट लेने वाली पंजाब के अंदर, और 22 लाख के लगभग आपका वोट, 17 लाख के करीब जो है वोट आपको पंजाब से आपने लिया। कुछ 60 की सीटें ऐसी हैं क्रूशल जिसके ऊपर आपके वोट की वजह से उम्मीदवार हारे या जीते। तो इस मरतबा आप नंबर्स पर आपकी नज़र होगी कि नंबर्स हमें हकीकी नंबर जो हैं पार्लिमान के अंदर, असम्बली के अंदर आपकी प्रेजेंस होनी चाहिए? देखें, हम तो जीतने के लिए आए हैं, हम तो जीतने के लिए हैं, लेकिन हक़ाइक़ भी हमारी नज़रों से ओझल नहीं है। हम हक़ाइक़ पर बात करते हैं। बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहाँ पर हमने मेहनत की है और जहाँ पर हमारे लोगों ने पिछले 5 साल वर्क किया है, लोगों से ताल्लुकात रखे हैं, लोगों से बातें की हैं। अब देखें कि अगर आप इलेक्शन फेयर हों और सारे मामलात हों तो जीत हार से बिला मुबालगा हम मुकाबले के लिए आए हैं और इंशाल्लाह मुकाबला करेंगे। पहले भी मुकाबला किया है हर मैदान में, कोई भी मैदान हो, तो इंशाल्लाह अब भी मुकाबला करेंगे। और हमारे लोगों ने बहुत वर्क किया है, मेहनत की है। देखें, कौम की जो बुनियादी वजह है ना कि वो वोट क्यों देती है, वो कहती है कि मुश्किल वक्त में हमारे साथ खड़े रहे। ये एक पहला है कि मुश्किल वक्त में हमारे साथ कौन खड़ा है। तो देखें, कोरोना आया, मुश्किल वक्त तरीन वक्त था, तहरीक लबैक खड़ी रही कौम के साथ। आपने देखा होगा कि हमने एक वो राशन घर तक पहुंचाओ की एक मुहिम चलाई, जब सारे मास्क लगाकर और जनाब वो क्या कहते हैं उसको, अंदर घरों में अपने आप क्वारंटीन किया हुआ था। उस वक्त भी हमारे कारकुन, वर्कर, जिम्मेदार हर ऊपर से लेकर नीचे तक मैदान में था। फिर उसके बाद सैलाब आया,
آپ نے دیکھا وہ ہم نے کتنی بڑی کمپین کی لوگوں کو. ہمارے پاس جو نمبرز ہیں وہ تقریباً 9.5 لاکھ کے قریب لوگ ہیں, اور باقی جو 2.5 لاکھ ہیں وہ تقریباً اتنے لوگوں کو ہم نے ریسکیو کیا ہے, یعنی کھانا پہنچایا, پانی سے نکالا, ٹینٹ فراہم کیا گھر تک. یہ ہمارے پاس نمبرز ہیں, وہ سارے ہم دکھانے کے لیے بھی تیار ہیں. تو جو راشن ہے وہ بہت بڑی تعداد ہے. پھر اس کے بعد ملک کے اندر ناموس رسالت کا مسئلہ آیا, پھر بھی ہم میدان میں تھے. پھر اس کے بعد ختم نبوت کا مسئلہ آیا, تب بھی ہم میدان میں تھے. عافیہ صدیقی کا مسئلہ آیا تو ہم قوم کے ساتھ تھے, اپنا آواز بلند کی, کھڑے رہے. پھر اس کے بعد مہنگائی کا مسئلہ آیا, آپ نے دیکھا کراچی سے لے کر سرائے عالمگیر تک لانگ مارچ کیا. تو ہم تو قوم کے درمیان موجود رہے ہیں. اب قوم کے ہاتھوں میں, وہ کہتے ہیں کورٹ میں بال ہے کہ وہ جدھر کک کرے. سیاسی ماحول بھی کوئی موافق لگ رہا ہے اس طریقے سے کہ پی ٹی آئی کا جو ووٹر ہے وہ مخمصے کا شکار ہے, اس کی پارٹی کے پاس اب سمبل نہیں ہے, اور ان کا ماننا یہ ہے کہ ان کے خلاف باقاعدہ ایک کاوش کی جا رہی ہے ان کو الیکشن میں سے نکالنے کی. نون لیگ کے اوپر پی ڈی ایم کی حکومت کا بہت بڑا بوجھ ہے. پیپلز پارٹی زور لگا رہی ہے لیکن وہ بھی پی ڈی ایم کی حکومت کا حصہ رہی ہے. تو آپ کو لگتا ہے کہ اس مرتبہ آپ کے پاس ان ووٹس کے علاوہ جو آپ کے تحریک کے ووٹس کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں کینڈیڈیٹس کے ساتھ, اور ووٹس بھی آپ لینا چاہیں گے؟ کس جماعت کا ووٹ بینک توڑنے کا یا اس کو حاصل کرنے کا آپ کے پاس ہے کوئی تجزیہ اس پر؟ دیکھیں, ہم آخر سے شروع کرتے ہیں پیپلز پارٹی سے. بلاول صاحب اب نواز شریف صاحب کے خلاف باتیں کر رہے ہیں, اور مطلب کھلے عام مطلب یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اس کو چوتھی بار وزیر اعظم نہیں دیکھنا چاہتے, اور یہ وہ. میں آپ کو یہ گارنٹی سے کہتا ہوں کہ بلاول بھٹو اور پیپلز پارٹی کے ووٹوں سے ہی نواز شریف وزیر اعظم بنے گا. یہ بات طے ہے. اگر یہ کس نے طے کیا؟ یہ کس نے طے کیا ہے؟ یہ انہوں نے خود طے کیا ہوا ہے. آپ دیکھیں, ہم ماضی دیکھ کر حال کا فیصلہ کریں گے نا. تو پی ڈی ایم کی گورنمنٹ میں جو وزیر اعظم بنا وہ شہباز شریف ہے, اور شہباز شریف کس کے ووٹوں سے وزیر اعظم بنا؟ پیپلز پارٹی کے ووٹوں سے. نواز شریف 2013 میں کس کے ووٹوں سے وزیر اعظم بنا؟ تو ہم ماضی دیکھیں گے, وہ حال میں مستقبل میں تو جو ابھی جو وہ کہہ رہے ہیں تو آپ کے خیال میں یہ طے ہے, یہ نورا کشتی, یہ تو طے ہو کے یہ گورنمنٹ سے باہر آئے ہیں نا. یہ بات طے کر کے آئے ہیں کہ ہم باہر جا کے الیکشن علیحدہ علیحدہ لڑیں گے اور اندر آ کے پھر مل کر کھائیں گے. وہ کہتے ہیں دکھانے کے لیے, یہ کھانے کے لیے, تو یہ مل کر ہوگا. تو یہ تو ہوگی پیپلز پارٹی. یہ پیپلز پارٹی. اب آ جائیں پی ٹی آئی. دیکھیں پی ٹی آئی کے ساتھ جو کچھ ہوا, دیکھیں ہم اس مرحلے سے گزرے ہیں, کل عدم کے مرحلے سے گزرے ہیں, ہم 4 شیڈول کے مرحلے سے گزرے ہیں. یہ تمام مراحل سے ہم گزر کے آئے ہیں, اور ہم نے یہ ان کو منہ پر کہا تھا کہ ہم گزر آئے ہیں, آپ کی باری ہے. اب انہیں حوصلہ نہیں ہارنا چاہیے, وہ جیسے بھی حالات ہوں انہیں ڈٹ کر مقابلہ کرنا چاہیے. ٹھیک ہے, وہ ان کا موقف ہے نا, وہ اپنے موقف پر قربانی دیں. ہم نے اپنے موقف پر قربانی دی ہے, اور لوگ کہتے ہیں کہ آپ اب عمران خان کے خلاف اس لیے نرم باتیں کرتے ہیں کہ آپ ان کا ووٹ بینک چاہیے. بالکل چاہیے, ان کا ووٹ بینک بھی چاہیے, ہر پاکستانی کا ووٹ چاہیے, مجھے آپ کا ووٹ چاہیے, مجھے ہر ایک کا ووٹ چاہیے. میری تو کوشش ہوگی کہ بلاول میں ووٹ ڈالے, میری تو کوشش ہوگی نواز شریف بھی ہمیں. دیکھیں میں مطلب ظاہر سیاست میں ووٹ کے ساتھ تو مجھے چاہیے, لیکن اگر آپ کہیں کہ اس کے خلاف بات, تو ہم نے عمران خان کے خلاف اس وقت بات کی ہے جب وہ بات کے مقابلے میں گولی مارتا تھا, جب وہ بات کے مقابلے میں 8 ماہ جیل بھیجتا تھا, جب وہ بات کے مقابلے میں منہ پہ ہاتھ پھیرتا تھا کہ ایسی کی تیسی. ہم نے اس وقت اس کا سامنا کیا. اب تو اس کے بعد سامنے لیے بات, اس کے خلاف بات کرنا, میں یہ سمجھتا ہوں کہ بات بنتی نہیں ہے. اب تو جو میدان میں موجود ہے, حاضر لوگوں کی بات ہوتی ہے, وہ جب آئے گا میدان میں. اور ابھی الیکشن کا مزہ تھوڑا کرکرا ہو گیا. مزہ تب آنا تھا کہ عمران خان بھی الیکشن میں ہوتا, پھر پتہ لگ. دیکھیں سوشل میڈیا کی ورکنگ اور چیز ہے, میں آپ کو گارنٹی سے کہتا ہوں, لیکن انہوں نے 5 سال میں گراس روٹ لیول پر کوئی ورکنگ نہیں. ٹھیک ہے, ہاں وہ کیمپین سے ہوا بنائیں اور ساری چیزوں کا استعمال کریں, لیکن 5 سال میں انہوں نے گراس روٹ لیول ایک عام آدمی کے لیے کیا کیا؟ تو سوشل میڈیا کی مقبولیت سے ہم متاثر نہیں ہوتے؟ نہیں, سوشل میڈیا پر دیکھیں, سوشل میڈیا پر جتنی ہمارے خلاف کمپین کی ہے پی ٹی آئی نے, اس سے کیا ہوا ہمیں؟ اگر آپ کا اپنا سوشل میڈیا بڑا تگڑا ہے, ویسے کس طرح کرتے ہیں؟ آپ کے پاس کوئی لوگ ہیں جو آپ نے ہائر کیے ہوئے, کیسے ہوتا ہے؟ دیکھیں جی, ہمارے پاس تو ملنگ ہے, ملنگ سمجھتے ہیں؟ ملنگ بہت اچھے طریقے سے. جی, ملنگ ہے ہمارے پاس. اور جو بین الاقوامی بیانیہ ہو, اور جو ہو پی ٹی آئی کا کرتا دھرتا بیانیہ, نون لیگ کا, لاکھوں کروڑوں نہیں اربوں روپے ان کے بجٹ ہیں سوشل میڈیا کے لیے, میڈیا کے لیے علیحدہ ہے. یہ آپ سارے مجھ سے بہتر جانتے ہیں. ہمارا ایک ورکر ہے جس کے پاس اتنی پاور ہے, وہ 100 روپے کا پیکیج لگاتا ہے, ان کی ہر چیز اڑا دیتا ہے. یہ ہم آپ کو گارنٹی سے کہتے ہیں, اور کچھ نہیں. آپ کے سامنے ٹھیک ہے ہم نے چیزیں کی ہوئی ہیں, لیکن باقاعدہ جو ہے نا وہ ہم دیکھیں, ہم بین ہیں,
ہم ٹویٹر پہ بین ہیں, ہم فیس بک پہ بین ہیں, ہم ساری چیزوں ہم واٹس ایپ تک بین ہیں. تو اس کے باوجود آپ کے ٹرینڈز بڑے پاپولر ہوتے ہیں, آپ ہمیشہ ٹرینڈ کر رہے ہوتے ہیں. یہ تو ملنگ ود موبائل, یہ وہ والا کمبینیشن. ملنگ ود موبائل اینڈ ملنگ ود مدارس. ٹھیک ہے, ہر وقت کام کرتے رہتے ہیں الحمدللہ, اور ہر وقت کام کرتے ہیں. اور دیکھیں اخلاص عمل مانگ نیا گانے کو ہم سے. دیکھیں ایک طرف دنیا کے تمام وسائل ہونا اور ایک طرف اخلاص ہو, تو جیتا ہمیشہ اخلاص ہی ہے. تو پی ٹی آئی یہ ہوگی, تو نون لیگ وہ جو آپ نے بتایا تھا نا 3 ہے, نیچے سے شروع کرتے ہیں. جی نون لیگ, دیکھیں نون لیگ تو اس وقت طے کر کے آئی ہے کہ ہم نے کیا کرنا ہے اور کیا کرنا ہے. نون لیگ اس وقت قوم کے پاس نہیں جا سکتی, یہ میں آپ کو گارنٹی سے بات کرتا ہوں. اور جو انہوں نے پچھلے پی ڈی ایم کی گورنمنٹ میں قوم کا بھرکس نکالا ہے نا, دیکھیں ایک تو نفرت ہے ان سے. نفرت یہ ہے کہ آپ آج آئے ہیں قوم کے مسیحا بن کر. قوم کو جب آپ کی ضرورت تھی, آپ کا پہلا حق یہ تھا کہ آپ قوم کے ساتھ وقت گزارتے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر نواز شریف جیل سے, لندن سے نہیں, اگر جیل سے مینار پاکستان آتا تو منظر کچھ اور آتا. لندن سے پاکستان آنا اور پھر یہ کہنا کہ میں قوم کے لیے آیا ہوں, قوم نے کیا وہ حالات نہیں دیکھے. اور جب تو نکالا بھی تو جیل غلط گیا تھا نا, یہ بھی تو ہے. خالی نواز شریف کو نکالا نہیں گیا. دیکھیں جیل کے اندر روز آنا, پھر جیل کے اندر, آپ مجھے بتائیں کہ جیل تو ایک سیاسی قیدی کے لیے, ایک سیاسی لیڈر کے لیے جیل کو ہنس کے گزارنا چاہیے. یہ تو مطلب زیور ہوتا ہے, سیاست کا حسن ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے آپ جائز آنا چاہیں. اور جیل جو ہے نا وہ اپنے اندر رہنے والے قیدی کو 9 بعد کوئی نہ کوئی تحفظ اور عدل دینا شروع کر دیتی ہے. اس کا ایک اپنا طریقہ ہے. جیسے ایک ماں کے رحم میں کوکھ میں 9 سال بچہ 9 مہینے بچہ پرورش پاتا ہے نا, جیل میں بھی یہ پرورش ہے, سیاسی پرورش. جی سیاسی پرورش. اور 9 ماہ بعد کہیں نہ کہیں بات لگنا شروع ہو جاتی ہے. یہ اس کا ایک خاصہ ہے. تو عمران خان کو آپ کی اس بات سے کافی حوصلہ ہوگا. ہاں ٹھیک ہے, اچھی بات ہے, ہونا چاہیے اور ڈٹ کے جیل کاٹنی چاہیے. دیکھیں یہ تو پاکستان کی تاریخ ہے. نواز اس وقت نہیں موجود تھا پاکستان میں جب آپ کے بیان کے مطابق قوم کو ان کی ضرورت تھی, جس طرح وہ آئے واپس. دیکھیں اب عمران خان کو قوم پر مسلط کر دیا گیا, اور پاکستان کی تمام سیاسی پارٹیوں کو چاہیے تھا کہ وہ ڈٹ کر کھڑے ہوتے سامنے. حالات جیسے بھی تھے, مشکل حالات تھے صاحب, ظاہر ہے جلسہ نہیں کرنے دیا جا رہا تھا. یہ جو کچھ آج پی ٹی آئی کے لیے حالات ہیں, ایسے ہی حالات تھے تب. ون سائیڈڈ, اور کہا جا رہا تھا کہ 8 مہینے تک پازیٹیو رپورٹنگ کریں. یہ ساری باتیں ہم بھولے نہیں ہیں, ٹھیک ہے, یہ ساری باتیں موجود ہیں. اس کے بعد اس وقت ضرورت تھی قوم کو, پاکستانی لیڈرز کی, کہ وہ قوم کے اندر کھڑے ہوتے اور قوم کو چارج کرتے اور قوم کو بات کرتے اور کہتے کہ جی ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں, ٹھیک ہے ایک وقت آئے گا اس کو ہم کوئی کریں گے. لیکن وہ وقت کیا آیا کہ نہ تو ساتھ کھڑے ہوئے اور نہ کوئی بات کی, بلکہ یہاں سے جہاز بھر کر لندن گئے اور وہاں پہ مشاورت ہوئی اور مل کر گورنمنٹ بنا کر آ گئے. پھر وہ گورنمنٹ بھی گورنمنٹ نہ رہی, ٹھیک ہے جی. وہ جس وقت عمران خان اس پوزیشن میں آ چکا تھا کہ عمران خان کا ایک کونسلر بھی جیت نہیں سکتا تھا, اس وقت یہ میں سازش کہوں یا اس کے حق میں فیصلہ کہوں, یہ ظلم ہوا ہمارے ساتھ کہ اب اس کی موت وہ اپنی جانب خود گڑھے کی جانب تھا, اس کو موڑ کر دوبارہ اقتدار کی طرف منہ کر دیا گیا.